अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ाइज़ा शेख और आज हाज़िर हूं शब वहशत के मोस्ट रोमांटिक पार्ट नंबर 12 के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों के लिए ही मैं लॉन्ग एपिसोड देने लगी हूं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। इरहा की सुबह आँख खुली तो खुद को शहरयार की बाहों में कैद देख सरता पाँव गुलाबी पड़ गई। रात जिस अंदाज में मीर शहरयार ने अपनी मोहब्बत लुटाई थी, इरहा उसकी कर्जदार सी हो गई थी। वो किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, उसका इश्क इरहा की ज़िंदगी का कुल असासा था। इरहा ने करवट बदल कर अपना आप कंफर्टर में छुपाया था। शहरयार ने रात भर उसे खुद में मगन किए रखा था कि इरहा एक पल को भी उससे दूर नहीं हो पाई थी। शहरयार उसकी गुर्बत के खुमार में इरहा के पोर पोर पर अपना लम्स बिखेरते उससे अच्छे से बावर करा गया था कि वो किस कदर जुनूनी है अपनी मलकियत के लिए। इरहा उसके लिए ज़िंदगी की ज़मानत थी, जिसे पाने के खातिर वो खुद से भी रूठ बैठा था। अब जब मोहब्बत मैसर आई थी तो कैसे उसकी दूरी पर दिल आमादा हो जाता। इरहा के करवट बदलने पर शहरयार ने मद्धम सी आंखें खोलते दूसरा हाथ उसके गिर्द डाले अपने करीब किया था। इरहा का दिल सुकड़ के फूला था। मिसेस शहरयार, अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ। वैसे भी साड़ी में आप बहुत हॉट लग रही थीं। शहरयार उसकी गर्दन पर अपनी हल्की सी बियर्ड रब करते हुए सरगोशी में बोल रहा था। इरहा लाल भभूक का चेहरा लिए सटपटाकर उससे अलग होने की कोशिश करने लगी। शर्म करें, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ही पागल हूँ जो आपकी बातों में आ जाती हूँ। पीछे हट जाएं शहरयार, वरना मैं रो दूंगी। इरहा अपनी नाराज़गी का इजहार करते उसे वार्न कर रही थी। रात से उसे झेल रही थी और अब फिर से वो अपने काबू में करने को था जो इरहा किसी सूरत नहीं होने देना चाहती थी। इरहा बेबी रोएंगी, उफ, जैसे रात को। इरहा, आप क्यों जागती रही रात भर? देखें आंखें कितनी सुर्ख हो गई हैं। लगता है आपको नींद नहीं आई सही से। शहरयार उसका रुख अपनी जानिब किए इरहा के दाएं बाएं हाथ टिकाता शरारतन उससे गोया हुआ था कि इरहा उसकी बेबाकी पर आंखें मीच गई। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। सुन लें, आप कब से मुझे सता रहे हैं, मैं सोई भी नहीं, सर में भी पेन हो रहा है। इरहा ने रोनी सूरत बनाकर शहरयार को उसकी ही शिकायत की थी। मेरा बच्चा, सॉरी मेरी जान, आप रेस्ट करें, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं रूम लॉक कर जाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं नीचे आने की। शहरयार उसकी पेशानी चूमते हुए बोला। इरहा तो मुंह खोले उसे देखने लगी। जी, मैं नीचे ना आऊं और फिर सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े। आप तो चाहते ही यही हैं। आपको पता है मुझे इतना गिल्ट हुआ। ये मामा भाभी के सामने आप मुझे तंग करते हैं, वो भी मेरा मजाक बनाने लगी हैं। इरहा ने उसके सामने मिलते जलते दिल के फफूले फोड़ने थे। मेरी जिन जान, आपको शर्माने की ज़रूरत सिर्फ मेरे सामने है, बाकी सबको भूल जाएं। और रही बात यमामा भाभी की, तो शायद अभी आप मीर हातिम के अंदाज से वाकिफ़ ही नहीं। वो अपनी बीवी के बारे में मुझसे ज़्यादा 4 हाथ आगे हैं। शहरयार आंख विंग करते हुए बड़ी ज़रूरी मालूमात फराहम कर रहा था। उसकी मायने खेजी पर इरहा तब कर एक धप शहरयार के कंधे पर रसीद कर गई। बेशर्मी बेशर्मी में तो आप बख्त ब्रादर्स ने पीएचडी कर रखी है। मैं तो चलो सह जाती हूँ, मासूम जो ठहरी। अनजाने यमामा भाभी हातिम भैया का गुस्सा कैसे बर्दाश्त करती होंगी। इरहा उसे अपनी अहमियत बावर कराते हुए बोली थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी मासूमों से अल्लाह बचाए। मेरी पूरी कमर जख्मी कर दी है अपने इन शातिर नाखूनों के साथ, और आप ठहरी मासूम। शहरयार नरमी से उसके लब छूते हुए बोला था। इरहा शर्मिंदा सी हुई। रात बेखुदी में वो शहरयार को ज़्यादा ही तकलीफ़ दे चुकी थी शायद। सॉरी शहरयार, मुझे नहीं पता था, आपको ज़्यादा लगी है क्या? बताएं मुझे।
ارہا بے چینی سے اس کی طرف دیکھتی معافی مانگ رہی تھی، چہرے پر شہریار کے لیے فکر نمایاں تھی۔ جانم، میں ٹھیک ہوں اور لگی تو مجھے بہت زیادہ ہے، پر وہ زخم دوا سے نہیں، ان لبوں کے مرہم سے ٹھیک ہوں گے۔ شہریار اپنے مطلب کی بات پر آیا تھا، اسے پھر سے پٹری سے اترنے پر ارہا صحیح سے گھور بھی نہ سکی تھی۔ آپ پہلے شوہر ہوں گے دنیا کے جو بیوی سے مار کھا کر روم سے نکلیں گے۔ اب عزت سے دور ہو جائیں ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارہا اسے پھیلتے دیکھ آنکھیں چھوٹی کیے دھمکی دے رہی تھی، جبکہ شہریار اس کے دبنگ انداز پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ سو روڈ ارہا، آپ اپنے مزاجی خدا سے کیسے بات کر رہی ہیں؟ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے؟ شہریار مصنوعی خفگی سے بولتے اس سے دور ہٹتے کبرٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ارہا نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ مسٹر شہریار بخت، میں اپنے ٹھرکی مزاجی خدا کے مزاج اچھے سے درست کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، کہیں تو ڈیمو دکھاؤں؟ ارہا نڈر انداز میں اپنے لمبے تراشے ناخن پنجے کی صورت اسے دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ جتنا شہریار اسے تنگ کر چکا تھا، ارہا سوچ چکی تھی اس سے اپنا بدلہ ضرور لے گی۔ شہریار نفی میں سر ہلاتے فریش ہونے چل دیا۔ اس کے جاتے ارہا نے پرسکون سانس خارج کی تھی۔ ارہا بھی اپنی شرٹ درست کرتی کبرٹ سے ڈریس نکالنے لگی۔ اس کا ارادہ نیچے جانے کا تھا۔ اسے ذرا ہچک سی آ رہی تھی، وہ دونوں کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ پھر یمامہ کی شرارتی نظریں انداز یاد آتے ہی ارہا جھیپ سی گئی۔ یمامہ اس کے لیے جٹھانی کم بڑی بہن ثابت ہوئی تھی۔ ارہا جب سے حویلی آئی تھی، یمامہ نے ہر طرح سے اس کا ساتھ نبھایا تھا۔ اس کا خلوص ہی تھا کہ ارہا اتنی جلدی اس سے مانوس ہو گئی تھی۔ میر حاتم نکھرا نکھرا سا وائٹ کرتا شلوار میں باہر آیا تھا، چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا، جبڑے آپس میں سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ خود سے باغی شخص یمامہ کا ذرا سا نظروں سے اوجھل ہو جانا بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ میر حاتم اپنا کثرتی وجود آئینے میں دیکھتا اپنی نیلی آنکھوں میں سرخی لیے یمامہ کی تلاش میں نظریں دوڑا رہا تھا، پر روم میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ میر حاتم کو اپنا کچھ دیر کا پہلے کا رویہ یاد آیا۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچے لب دانتوں تلے دبائے تھے۔ یمامہ کی جو کنڈیشن تھی، میر حاتم سب کچھ نظر انداز کیے اپنا غصہ اس نازک سی لڑکی پر اتار چکا تھا۔ یمامہ بالکنی سے روم میں چلی آئی تھی اور اس نے ایک بھی بار میر حاتم کو مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ پورا چہرہ رونے کے باعث سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے انجان ہونے کی اداکاری کرتے خود کو مضبوط جتا رہے تھے۔ ابھی یمامہ کمرے سے باہر نکلتی جب میر حاتم کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اپنا ماتم یہیں تمام کر کے جاؤ، میں نہیں چاہتا کسی کو ہمارے رشتے کے بارے میں باتیں بنانے کا موقع ملے۔ جانتا ہوں تمہیں اس رشتے کی فکر نہیں، پر میرا حصہ تمہارے وجود میں سانس لے رہا ہے تو نارمل بیہیو کرو۔ میر حاتم یوں ہی آئینے میں نظر آتے اسے دیکھتے سرد مہری سے گویا ہوا تھا۔ یمامہ اس کی تلخ باتوں پر کئی زہریلے آنسو اپنے اندر اتارتی جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ ہاں، مجھے نہیں ہے فکر کسی کی بھی، آپ کی تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کی خوش فہمی ہے کہ میں اس رشتے کو نبھانے کی چاہ رکھتی ہوں، بس یہیں تک تھی آپ کی مردانگی۔ اتر گیا شرافت کا خول، پر یاد رکھنا میر حاتم، میں نورے نہیں ہوں جو سب سہ کر مٹی تلے جا سوں گی۔ میں یمامہ جلال ہوں، راکھ کرو گے تو راکھ کروں گی۔ یمامہ اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچے ہو رہی تھی، آنکھوں میں ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں تھیں کہ وہ کپ کپاتے وجود سے اس کے سامنے کھڑی مقابلے پر اتر آئی تھی۔ میر حاتم جو اتنے ماہ سے اس سے نرمی سے پیش آتے یمامہ کا دل موہ رہا تھا، آج ایک ہی لمحے میں اس کی انا کا بت پاش پاش ہو گیا تھا۔ محبت تو کہیں دور تک بھی دونوں کے رشتے میں نہیں نظر آ رہی تھی، سوائے جنون کے یمامہ میر حاتم کچھ نہ تھے۔ جسٹ شٹ اپ یو فولش گرل، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں نورے کا طعنہ دینے کی؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں بولو، میری مردانگی پر سوال اٹھا رہی ہو؟
میر حاتم بخت کی مردانگی ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تم سے کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا، بلکہ نکاح کر کے تمہارے حقوق اپنے نام کرائے ہیں۔ میر حاتم لپک کر اس کے ہاتھوں کو گریبان سے جھٹکتا کمر پر موڑ چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے نیلی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے۔ یمامہ ہر بار یوں ہی اسے سمجھنے کے بجائے اس کے جذبات کی توہین کرتی آئی تھی۔ یہی بات میر حاتم کو زنگ لگا رہی تھی۔ وہ یمامہ کے خاطر خود کو بدلنے کی کتنی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہر کام چھوڑ چکا تھا جو یمامہ کو ناپسند تھا۔ اس کے باوجود وہ لڑکی اپنے دل میں اس قدر کدورت رکھے ہوئی تھی۔ اگر میں چپ نہ ہوئی تو ماریں گے مجھے، یا پہلے کی طرح اپنی راتیں رنگین کرنے کے لیے کسی طوائف کا سہارا لیں گے۔ اوہ، اب میں سمجھی۔ یہ فریبی محبت کا ناٹک، میری قربت کی طلب، سب کچھ دکھاوا تھا۔ اصل میں تو آپ کو اپنے بچے کی فکر تھی نا، اور میں کتنی بے وقوف ہوں۔ یہ سمجھ بیٹھی کہ میر حاتم بخت میری محبت کا شیدائی بن رہا ہے۔ ہا ہا ہا، یہ ماما دل سوز آواز میں کہتی جھٹکے سے اپنا آپ اس سے آزاد کرانے لگی۔ میر حاتم نے اس کی کلائیاں بے دردی سے مروڑتے اپنے نزدیک کیا تھا۔ وہ رات والے میر حاتم سے یکسر مختلف تھا، جسے یمامہ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ یمامہ، میر حاتم میرا ضبط مت آزماؤ۔ میں ماضی میں کیا کرتا رہا ہوں یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا اپنی ضد کے تحت کیا، پر کبھی تم سے غفلت نہیں برتی، پر تم نے ہمیشہ میرے خوبصورت پلوں کو اذیت میں شمار کیا ہے۔ بتاؤ کیوں، کس حق سے مجھ سے بکواس کر رہی ہو؟ میر حاتم اپنی گرم سانسوں سے اس کی پیشانی جھلساتا رنجیدہ لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ اسے اب جا کر احساس ہوا تھا کہ ان کا رشتہ کس قدر کمزور ہے۔ وہ جو سمجھنے لگا تھا یمامہ حاتم اس کی ہمراز ہے، پر یہاں تو وہی پرانے زخموں کے بخیے ادھیڑ رہی تھی۔ آپ کو جواب چاہیے تو خود سے پوچھیں۔ میرے حق میں شراکت کرنے کے باوجود میں خاموش رہی۔ آپ نے مجھ پر نورے کو فوقیت دی، میں چپ سادھ گئی۔ آپ اپنے بچے کے خاطر میرے پاس لوٹ آئے، میں نے اف تک نہ کی۔ آج آپ نے مجھے اپنے نام سے بے دخل کیا، میں کچھ نہیں کر پائی۔ اپنی زیادتیوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ماما اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ یہ ماما، میں نے تم سے معافی مانگی تھی، جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں بس ناراض۔ میر نے اس کی بگڑتی حالت دیکھ نرمی سے بولنا چاہا تھا، جب وہ اپنی پوری طاقت لگا کر اپنا آپ اس سے چھڑاتی چند قدم دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں ڈھیر آنسو امڑ آئے تھے۔ اپنے بے مول ہونے کا ملال تھا، وہ کل بھی ادھوری تھی۔ آج بھی میر حاتم اسے مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اپنی چاہتوں کے خاطر یمامہ سب کچھ قربان کیے آگے بڑھی تھی، پر اسے کیا ملا تھا سوائے روک کے؟ ہاں، میر حاتم بخت کی سرایت کرتی محبت یمامہ کے لیے روگ بن گئی تھی، جو اس کی روح تک کو زخمی کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو ہر خطا پر معاف کیا میر حاتم بخت، اپنی ذات کی نفی میں کبھی فراموش نہیں کروں گی۔ مجھے عادت نہیں بٹے ہوئے شخص کی قربت میں رہنے کی۔ جانتے ہیں آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ کیونکہ میں سب کی طرح آپ کے سامنے نہیں جھکتی۔ اپنا آپ نچھاور کرنے کے باوجود افسوس میر حاتم، آپ میرے نہ ہوئے۔ میں کیوں ہوں یہاں؟ یہ جگہ میری نہیں۔ ہاں، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے۔ اپنے بکھرے حلیے میں خود سے بڑبڑاتی یمامہ اس وقت کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ پورا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ میر حاتم اس کی تشویشناک حالت دیکھ 4 قدموں کا فاصلہ 1 قدم میں طے کرتے یمامہ کی جانب بڑھا تھا، جو اذیت کی انتہا پر خود کو نوچنے کے در پر تھی۔ یمامہ، کچھ نہیں ہوا میری جان، میں ہوں نا، پلیز خود کو تکلیف مت دو۔ میں بالکل اچھا نہیں ہوں، میں قابل ہی نہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ میر حاتم اسے اپنے حلقے میں لیے سینے سے لگا چکا تھا، اس کی گرفت میں نرمی تھی، ہاتھ ہولے سے اس کی کمر سہلا رہے تھے۔ یمامہ اس کے حصار میں ہچکیاں بھر رہی تھی، پر اس بار اس نے دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میر حاتم بخت کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک یمامہ کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ کیسے وہ خود کو اس شخص کے لیے برباد کر چکی تھی
پھر بھی تہی دامہ ٹھہری تھی، کیا میر حاتم تا عمر یوں ہی رہنے والا تھا؟ کیا ان کا رشتہ دوہری اذیت کا شکار رہے گا؟ یہ ماما، مجھے یہ جان کنی کا عذاب مت دو، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میں نے جان بوجھ کر وہ سب نہیں بولا، بس طیش میں۔ میر حاتم نے اپنے سخت لہجے کی وضاحت کرنی چاہی تھی، جب یہ ماما بھیگی نم پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کل کو آپ کو پھر سے غصہ آئے گا، آپ مجھے پھر سے بیچ چوراہے میں ذلیل کر دیں گے؟ یہ ماما نے گمسم لہجے میں پوچھا تھا، آواز بھررائی ہوئی سی تھی۔ میر حاتم نے آنکھیں میچ کر خود پر قابو کیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا سب تہس نہس کر دے۔ کب تک؟ آخر کب تک یوں ہی وہ اپنے رویے سے یمامہ کو تکلیف سے دوچار کرتا رہے گا؟ کوئی اپنی زندگی کو بھی رسوا کر سکتا ہے یمامہ؟ میں کیسے کر سکتا ہوں ایسا؟ تم نہ ہوتی تو میر حاتم بھی نہ ہوتا، یہ بات جان لو۔ تم سے دستبرداری اسی حال میں منظور نہیں، مجھ سے جدا ہونے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ آخری سانس تک تم پر میر حاتم کا حق رہے گا۔ میر حاتم اسے اچھے سے اپنے پرشدت لفظوں سے احساس کرا گیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ اس سے دور نہیں جا سکتی۔ پر آپ نے میرا دل دکھایا ہے، یمامہ معصومیت سے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے بولی تھی۔ میں اپنی جان واڑنے کو تیار ہوں، بتاؤ کیسے مداوع کروں زندگی؟ میر حاتم اس کی پلکوں کی نمی کو خود میں جذب کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے بہت زور سے میری کلائی پکڑی، مجھے درد ہوا سائیں، یمامہ نے سوں سوں کرتے اس کا ایک اور جرم یاد دلایا تھا۔ اوہ میری شہزادی، یہ تو بہت درد کر رہی ہوں گی، دکھاؤ مجھے کہاں درد ہے؟ میر حاتم اس کی کلائی اپنے سامنے کرتے، یمامہ کی سرخ کلائی پر بنے اپنی انگلیوں کے نشانات پر جا بجا لب رکھتے مداوع کرنے لگا۔ اس کا لمس پر شدت تھا، اپنے لفظوں کی تلخی کا احساس بہت تیزی سے میر حاتم کو ہوا تھا۔ یہ لڑکی اس کی نسل کو دنیا میں لانے والی تھی، اتنی تکلیفوں کے بعد کچھ خوشیاں نصیب ہو رہی تھی، پر میر حاتم کا رویہ پل کی غفلت سب برباد کر چکے تھے۔ یہ ماما کسمکسا کر اس سے اپنے ہاتھ آزاد کرانے لگی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میر نے خشمگین نگاہوں سے اس کا دور ہونا دیکھا تھا۔ ایسی حرکتیں خود کرتی ہو مجھے غصہ دلانے کے لیے، اور پھر الزام بھی میرے سر ڈال دیتی ہو۔ میر روب جھاڑتے ہوئے بولا تھا، دروازے پر کوئی ہے، آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ یہ ماما اپنے آنسو صاف کرتی اسے یاد کرا رہی تھی۔ تمہارے لیے سب سے پہلے میر ہونا چاہیے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، تمہاری توجہ مجھ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ میر اسے دوبارہ اپنے شکنجے میں قید کیے یمامہ کے لبوں پر لب رکھتے محبت سے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں بسانے لگا۔ لمس میں بے پناہ نرمی تھی، اس کی اس حرکت پر یمامہ کانپ سی گئی۔ میر حاتم بخت کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نرم گرم لمس سے اس کی سانسیں پھلا دیتا تھا تو کبھی سب تہس نہس کرتا، اس کا وجود بے معنی کرنے کے در پر رہتا۔ وہ اس کے دوہرے معیار کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ یہ ماما نے مسلسل ہوتی دستک پر میر حاتم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے الگ ہونے کا عندیہ دیا تھا، پر میر حاتم اس کی کوشش ناکام کرتے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی قید میں لیے قریب دیوار سے لگا گیا۔ میر بڑی نرمی سے اس کے لبوں کے ہر حصے کو چومتا اپنی سانسیں وار رہا تھا کہ یمامہ بوکھلا کر رہ گئی۔ اپنی مرضی سے جی بھر کے سیراب ہونے کے بعد میر حاتم نے اس کے لبوں سے لب جدا کیے تھے، دونوں کی پھولی سانسیں روم میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ یمامہ کے لب انار ہوئے تھے، چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ اب پتہ چلا میر حاتم بخت کے لیے تم کتنی ضروری ہو، تمہیں دیکھ کر پھر سے جینے لگا ہوں میں۔ خود سے دور مت کیا کرو، بے موت مر جاؤں گا۔ میر حاتم یمامہ کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے نم آواز میں بولا تھا۔ یمامہ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ آنکھیں جل تھل ہوئی تھی۔ میر حاتم نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ وہ مضبوط مرد یمامہ میر حاتم کے لیے چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا جس کی جان یمامہ میں تھی۔ میں نے میر حاتم بخت کو اپنا لہو بھی معاف کیا ہے، آپ ضروری ہیں، مرنے کی باتیں مجھ سے مت کریں، بس میرے لیے اتنا اعتبار سونپ دیں مجھے کہ میں دور جانے کا خوف بھلا دوں۔ یمامہ اس سے ساتھ رہنے کا اقرار مانگ رہی تھی۔
میر حاتم نے بلا تاخیر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹاتے چوما تھا، انداز میں عقیدت و احترام تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں یمامہ حاتم بخت، تم تک کوئی دکھ نہیں پہنچ پائے گا۔ تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گا، ہم مل کر خوبصورتی سے اس رشتے کو سنواریں گے۔ میر ہولے سے اسے اعتبار کی ڈور تھما رہا تھا۔ یمامہ اپنے رشتے سے خائف تھی، وہ کسی طور اپنی ذات کا تماشا نہیں بننے دینا چاہتی تھی۔ وہ دونوں مزید اپنی گفت و شنید و محبت کے عہد و پیمان باندھ رہے تھے کہ دروازہ زوردار آواز سے دھڑ دھڑایا گیا۔ ہاتھی بھیا، آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ لوگ ڈور کھولیں، میں نشا ہوں۔ مجھے ابھی کے ابھی بات کرنی ہے، آپ دونوں سے جلدی کریں، سیکرٹ ہے۔ نشا اس بار چیخ کر بولی تھی۔ میر حاتم گہرا سانس بھر کے دروازہ کھولنے بڑھا تھا۔ امامہ نے بھی اپنا دوپٹہ سلیقے سے سر پر لیتے تاثرات نارمل کیے تھے۔ میر حاتم نے دروازہ کھولا تو نشا آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورنے لگی۔ کیا بات ہے گڑیا، صبح صبح کون سی آفت آن پڑی ہے جو یوں تیز گام بنی گھوم رہی ہو آپ؟ میر حاتم نے پرپل فراک میں کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے معصوم سی نشا پر نظر ڈالتے شرارتاً کہا تھا، میں آپ سے ناراض ہوں، اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ بتائیں مجھے، میں کب سے بول رہی تھی۔ آپ دونوں نے نہیں سنی میری بات۔ نشا ہاتھ سینے پر باندھتی منہ پھلائے اپنی خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں تو کب سے کہہ رہا تھا باہر گڑیا انتظار کر رہی ہے، اور تمہاری آپی نے کہا نشا ہوگی خود ہی چلی جائے گی، پھر سے شرارت کرنے آئی ہوگی۔ میر حاتم نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ کیا آپی، آپ نے ایسا کہا؟ نشا آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے رخ یمامہ کی طرف کیے میر حاتم کی بات کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ یمامہ منہ کھولے اپنے شوہر کو جھوٹ بولتے دیکھی گئی۔ نشا، بچوں کی طرح مت رو، تمہارے ہاتھی بھائی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اسی لیے ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے بھی تم نے سنا ہوگا ہاتھی کی عقل اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ یمامہ نے تپ کر میر حاتم سے اپنا حساب برابر کیا تھا۔ نشا کبھی میر حاتم کو دیکھتی تو کبھی اپنی بہن کو، جس کے تیور بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اسے۔ نشا بیٹا، تمہاری آپی خود ہی آفت ہیں، انہیں بس موقع چاہیے ہوتا ہے مجھ سے لڑنے کا۔ میر حاتم اسے پرکشش انداز میں فلائنگ کس پاس کرتا روم سے نکلتا چلا گیا۔ اسے ڈیرے پر جانا تھا، زمین کا فیصلہ کرنے جو اس سب میں پینڈنگ پر چلا گیا تھا۔ دوسری پارٹی کا زور ہی تھا جو میر حاتم نے انہیں ٹائم دے دیا تھا، کیونکہ وہ حق کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ میر حاتم کے جانے کے بعد نشا یمامہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ جو اس طرح طوفان ایکسپریس کی طرح چیخ رہی تھی؟ نشا، بڑی ہو جاؤ تمہاری شادی ہونے والی ہے، جب دیکھو یہ بچوں والی حرکتیں، کچھ عقل کو ہاتھ مارو لڑکی۔ یمامہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ آپ بھی مجھے ڈانٹ رہی ہیں، میں جا رہی ہوں نیچے، بی جان نے بھی مجھے اتنی بری طرح سے ڈانٹا ہے، اب میں نہیں بات کروں گی آپ سب سے۔ نشا اپنی خفگی ظاہر کرتے ہوئے روم سے جانے لگی۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آتے احد سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی تھی، وہ جو پہلے ہی میر حاتم اور یمامہ کی وجہ سے بھری بیٹھی تھی۔ احد کو دیکھ کر تو اس کے دماغ کی بتی جل اٹھی تھی۔ آخر کوئی تو چاہیے تھا نا اپنا غصہ اتارنے کے لیے۔ بنٹو جیسی آنکھیں ہیں، بندر جیسی ناک ہے، پھر بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کیا آپ نے۔ بس نشا کے پیچھے پڑ گئے ہیں سب، نشا یہ کر لو، نشا وہ کر لو۔ بلونگڑے کو پھینکتے وقت تو بڑا گھور رہے تھے، اب دیکھو جیسے آنکھیں کرائے پر دے آئے ہوں، بولیں بولتے کیوں نہیں؟ کھڑوس دیو کہیں کے۔ نشا تو جیسے پھٹ پڑی تھی، اس نے کب سے دبایا غصہ بیچارے احد پر اتارا تھا، جو ہکا بکا سا منہ کھولے نشا کو دیکھ رہا تھا کہ اب کون سی غلطی کر دی۔ یمامہ سر پیٹ کر رہ گئی، نشا کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ پر میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں بھوکی ڈائن بنی مجھ پر برس رہی ہو؟ احد ہوش میں آتا یمامہ کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کو بولا تھا۔ کیا عزت رہ جاتی اس کی یمامہ کے سامنے؟ یہی سوچ کر وہ بنا ڈرے بول اٹھا تھا، بس کرو تم دونوں، کیا چوہے بلی کی طرح لڑ رہے ہو؟ کوئی شرم ورم ہے یا نہیں؟ یمامہ ان کی تو میں سے تنگ آ کر تیز آواز میں بولتی دونوں کو چپ کرا گئی تھی۔ نشا اور احد دونوں نے خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میں پہلے آئی تھی آپ سے بات کرنے آپی، انہیں ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے کی عادت ہے۔
निशा फिर भी बाज ना आई थी, न जाने उसे किस बात पर इतना गुस्सा था। ओ मैडम, आप इतनी भी कोई हुस्न आरा नहीं जो मैं आपसे टकराता फिरूं। मैं बस हातिम भाई से बात करने आया था कि तुम काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट गई। आहद भी लड़ाका तैयारा बना दूबदू बोला था। दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था कि यमामा ने खामोश निगाह दोनों पर डाली थी। मुकम्मल खामोशी महसूस करके अहद और निशा ने चोर नज़रों से यमामा की तरफ देखा था, जो तीखी नज़रों से उन्हें ही देखने में मसरूफ़ थी। वैसे इंतहा के ढीठ वाक़े हुए हो दोनों। मैं हातिम को मना करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी शादी करने की। तुम दोनों ने तो दूसरे ही दिन एक दूसरे के बाल नोचने लग जाना है। ये मामा आहत को देखते संजीदगी से बोली थी, जो उसकी बात सुनते जर्द पड़ता गया। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सॉरी भाभी, प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिएगा। हातिम भाई तो पहले ही बमुश्किल राज़ी हुए हैं। आहत चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए हाथ जोड़ते बोला था। निशा आंखें फाड़े उस घुन्ने मीसने को एक नज़र घूर कर रूम से निकलती चली गई। क्यों भाई, तुम्हारी तो वैसे भी नहीं बनती निशा से, फिर इतना वावेला क्यों कर रहे हो? आहद, मेरी बात ध्यान से सुनो। निशा मेरी बहन ही नहीं, पहली औलाद भी है। मैंने हमेशा उसे दुनिया से दूर रखा है। मैं नहीं चाहती तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात आए, इसीलिए बेहतर फैसला करो। ये मामा इस बार संजीदा थी। अपनी बहन की बेहतरी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, पर इस वक्त उसे आहत का नज़रिया जानना था इस रिश्ते को लेकर। भाभी, जिस तरह आपको निशा अजीज़ है, यकीन माने मैं खुद से बढ़कर उसकी हिफाजत करूँगा। कभी कोई तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। इससे लड़ने का, उसकी शरारतों को बरकरार रखना मेरा हक है। बस इसीलिए तंग कर रहा था। आहद नज़रें झुकाए बोल रहा था। उसके लहजे की सच्चाई ने यमामा का दिल मुतमईन किया था। आहद, शादी कोई खेल नहीं बल्कि सारी उम्र का बंधन है। उसे मोहब्बत से समेटना तुम्हारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। यमामा नीम रजामंदी जाहिर करती उसे जताते हुए गोया हुई थी। उसकी बात सुनकर यमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। दिल खुशी से सरशार हो गया था। थैंक्स भाभी, मैं हमेशा आपकी बात का मान रखूंगा। बस आप अपने हिटलर शौहर को संभाल लीजिए, जो मेरी इस लव स्टोरी में विलन बने बैठे हैं। आहत का असली अंदाज लौट आया था। ये मामा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा भी न सकी। उसकी नज़रें तो आहत के पीछे खड़े मीर हातिम बख्त पर थीं, जो सीने पर बाजू बांधे तहम्मुल से आहत की अपने बारे में की जाने वाली गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो रहा था। नहीं आहत, तुम गलत समझते हो। साईं बस निशा को लेकर फ़िक्रमंद हैं। छोड़ो तुम अपने मामा पापा का बताओ, कब आ रहे हैं वो लोग? ये मामा ने मीर हातिम का सर्द चेहरा देख बात बदलनी चाहिए थी। वो आहत को बातों में अपने पीछे देखने का इशारा कर रही थी, पर वो आहत ही क्या जो कुछ समझ जाए। अरे भाभी, कैसे छोड़ूं, क्या बताऊं, कसम से कैसे जुल्म किए हैं आपके हिटलर शौहर ने। मुझ मासूम को अकेले झील पर साइड बुलाया और इतना डराया कि अल्लाह ही माफ़ी। आहत ये मामा के सामने झील के मंजर का नक्शा खींचते हुए बोल रहा था, जब कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। उसने गलती से भी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी। उसका दिल किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। इतना भारी आदमी शहरियार बख्त का तो नहीं हो सकता था, और जिस तरफ उसका दिमाग इशारा कर रहा था वो बात आहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। हिटलर होने के साथ साथ और क्या हूँ मैं? मुझे बताना पसंद करेंगे आप मिस्टर आहद? मैं भी तो जानूँ आखिर और कौन कौन सी खामियां मुझ में मौजूद हैं, जिनसे आप जनाब की इज्जत पर हर्फ आता है। अपने पीछे से मीर हातिम बख्त की आवाज़ सुनकर आज के 14 तबक रोशन हो चुके थे। आंखें ज़रूरत से ज़्यादा फैल गई थीं। भैया, आप तो चले गए थे ना? आहद ने मासूम शक्ल बनाकर रुख मीर हातिम की जानिब किया था, जो कड़े तेवरों से उसे ही घूर रहा था, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। आहद की रोनी सूरत देखिए मामा ने अपनी हंसी दबाई थी। जी मिस्टर आहद, बहुत शिकायतें हैं ना तुम्हें मुझसे? तो बताओ, मैं अभी दूर कर देता हूँ। मीर हातिम उसके कंधों से नादीदा गर्द झाड़ते हुए भारी आवाज़ में गोया हुआ था।
شکایتیں دور کرنے کی بات پر احد نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ میر حاتم بخت سے کوئی امید نہ تھی کہ وہ کب کیا کر جاتا۔ نہیں بھائی، میں تو بس بھابھی سے مذاق کر رہا تھا، میں جانتا ہوں آپ سے اچھا تو اس پوری حویلی میں کوئی نہیں ہے، بس بھابھی کے ساتھ شغل کر رہا تھا۔ آپ چاہیں آپ تو برا ہی مان گئے، یقین نہیں آتا تو بھابھی سے پوچھ لیں، بھابھی بتائیں نا بھائی کو، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے، ہے نا؟ احد یمامہ کی طرف دیکھ کر آنکھوں سے ہی التجا کر رہا تھا کہ اس وقت بس میر حاتم سے کسی طرح اسے بچا لے، بعد میں جو وہ کہیں گی کرے گا۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے احد میر سائیں، ہم دونوں بس مذاق کر رہے تھے، ویسے آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ یمامہ نے اس کا دھیان احد کی طرف سے ہٹانا چاہا تھا۔ میں بس اپنا موبائل فون واپس لینے آیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا یہاں میری شان میں کوئی قصیدے پڑھنے میں مصروف ہے۔ اگر پتا ہوتا تو پہلے ہی آ جاتا۔ میر حاتم سینے پر بازو باندھے احد کو دیکھ کر جتاتے ہوئے بول رہا تھا۔ یمامہ کو اس کی پتلی ہوتی حالت پر بہت زیادہ ہنسی آ رہی تھی، پر اس وقت قابو کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ بپھرا شہر احد کو کسی طور نہ بخشتا۔ چلو مان لیا کہ آپ دونوں مذاق کر رہے تھے، پر مسٹر احد اپنی زبان کا استعمال میرے سامنے سوچ سمجھ کر کیا کریں، اور میری ذات پر تبصرے کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ پر دھیان دیں، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ میر حاتم سرتا پاؤں احد کو دیکھ کم اور گھور زیادہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر احد کی سٹی بٹی گم ہو گئی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ محض سر ہلا کر دم دبا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ میر حاتم سے بچنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ احد نے وہاں سے جان بخشی ہونے پر دل میں لاکھوں مرتبہ شکر ادا کیا تھا۔ اتنا تو وہ کبھی ایگزامز میں بھی دیتے ہوئے بھی کنفیوز نہیں ہوا تھا جتنا میر حاتم بخت کے سامنے ہو جاتا تھا۔ واہ ری محبت، کیسے دن آ گئے ہیں احد تیرے، ان سالوں نے تو میری سانس سکھا رکھی ہے، اور ایک وہ پھول جڑی بنی پھر رہی ہے، ایک بار میری دسترس میں آ جائے، پھر اچھے سے بتاؤں گا بندر کون ہے۔ احد خود سے بڑبڑاتا جا رہا تھا جب سامنے سے آتے شہریار سے اس کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ احد کو اپنے آگے دل میں تارے ناچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے گھومتے سر کو تھامتے ہوئے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں شہریار نک سک سا تیار کھڑا تھا۔ سالے تم دونوں بہن بھائیوں نے کیا قسم کھا رکھی ہے مجھ سے ٹکرانے کی؟ ایک وہ محترمہ ہے اپنے بلونگڑے کا دکھ لیے بیٹھی ہیں، اور ایک میں جس کی پوری زندگی ہی جھنڈ ہو کر رہ گئی ہے، اور تم لوگوں کو ٹکرانے سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ احد منہ بناتے ہوئے شہریار کو دیکھ کر جلے کٹے انداز میں بول رہا تھا۔ شہریار نے اسے میر حاتم کے کمرے سے نکلتے دیکھ مسکراہٹ دبائی تھی۔ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا تھا جو احد صاحب کے اوپر کافی بھاری پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ لگتا ہے حاتم بھائی نے تیری تازہ عزت افزائی کی ہے، تبھی اتنا جل رہا ہے۔ ویسے تو چاہے تو بتا سکتا ہے کیا ہوا ہے، میں تیرے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، آخر کو تو میرا سب سے اچھا دوست ہے، اب اتنا تو تیرے لیے کر ہی سکتا ہوں۔ شہریار دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دلاسا دیتے ہوئے بولا تھا۔ احد نے غصے سے اسے دیکھتے ہاتھ کندھے سے جھٹکا تھا، جو اپنے کھڑوس بھائی کی گئی عزت افزائی سن کر مزے لینا چاہتا تھا۔ بیٹا کر لو مجھ بیچارے پر جتنے ظلم کرنے ہیں، تجھے تو میں بعد میں دیکھوں گا، تیرا بھی وقت ضرور آئے گا۔ میں نے بھی گن گن کر تجھ سے بدلے نہ لیے تو میرا نام بھی احد نہیں۔ وہ اپنے بازو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان بخت برادرز کا کچھ کر دے جنہوں نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ میر حاتم تلوار لے کر اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا؟ احد تو اچھی مصیبت میں پڑ گیا تھا، نہ آگے بڑھ سکتا تھا نہ ہی پیچھے واپس جا سکتا تھا۔ بیچ مجدار میں میر حاتم نے اس کی کشتی کو اٹکا رکھا تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی احد صاحب، فی الحال تو آپ ہم دونوں بھائیوں سے بچ کر رہیں، کیونکہ اس وقت آپ اپنے شہر میں نہیں، ہماری حویلی میں موجود ہیں، اور ہماری جگہ پر ہم سے دشمنی مول لینے کی کوشش آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ تم چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو۔ احد دل
شہریار دل چلانے والے انداز میں آنکھ ونک کرتے ہوئے اسے جلا رہا تھا۔ بس کر دے اپنی شان میں دیوان لکھنا، اچھے سے جانتا ہوں تجھے، صرف ارہا بھابھی ہی ٹھیک کر سکتی ہیں۔ تو رک، میں ابھی ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ کیسے تم بخت برادرز نے میرے ستارے گردش میں لائے ہوئے ہیں، اب وہی میرے لیے کچھ کر سکتی ہیں۔ احد اسے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے ہی لگا تھا جب شہریار نے اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ چل یار، ناراضگی چھوڑ، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ بخت حویلی کے ساتھ تیرا بہت خاص رشتہ جڑنے جا رہا ہے۔ نشا مجھے اپنی بہن سے زیادہ عزیز ہے، تو خیال کرنا اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو، ورنہ میں تجھے گنجا کر دوں گا۔ شہریار اسے یوں ہی سینے سے لگائے بول رہا تھا جب احد نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تھا۔ یار، یہ تم سب کیا مجھے بات بات پر دھمکی دیے جا رہے ہو؟ میں شادی کر رہا ہوں یا کسی جنگ پر جا رہا ہوں تمہاری بہن کے ساتھ؟ احد لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے شہریار سے استفسار کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان سب کا کچھ کر دے اور نشا کو اٹھا کر لے جائے۔ ایک وہ ہاتھ نہیں آ رہی تھی، دوسرا اس کے دونوں بھائی سر پر بندوق تانے کھڑے تھے، کب اس سے کوئی غلطی ہو اور کب اسے اڑا دیں۔ شہریار اس کی بے بسی دیکھ کہکا لگا اٹھا۔ وہ جو ہمیشہ محبت سے دور رہنے کی قسمیں کھاتا آیا تھا، آج محبت نے اس پہ ایسا گھیرا تنگ کیا تھا کہ احد بلبلا اٹھا تھا۔ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا، وہ سب کچھ برداشت کرنے کو تیار تھا، یہاں تک کہ وہ میر حاتم کی گالیاں تک سننے کے لیے اس نے خود کو اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ اب نہ جانے آگے کیا فیصلہ ہونے والا تھا، مگر احد اپنے دل میں اس بات کا مصمم ارادہ کر چکا تھا کہ وہ نشا سے کسی طور دستبرداری نہیں دے گا، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ احد اپنی نادان محبت کے خاطر میر حاتم کے پاؤں میں گرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ اسے بس کسی بھی طرح نشا کو اپنے نکاح میں لینا تھا۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی سب سے پہلی اور آخری لڑکی تھی جس نے احد کے دل پر دستک دی تھی۔ احد کی محبت ہی تھی جس نے یمامہ کو بھی قائل کر لیا تھا، ورنہ وہ دونوں میاں بیوی اسے اپنی لو سٹوری کے ولن لگنے لگے تھے۔ وہ دل سے مطمئن تھا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہوگا، کیونکہ اس کی محبت نشا کے لیے لازوال تھی۔ اسے اپنی محبت کی بے قراری کسی طور چین نہیں لگنے دے رہی تھی۔ اب نئی نویلی دلہن کی طرح زیادہ ناٹک مت دکھا، میں نے حاتم بھائی کو بتا دیا ہے انکل آنٹی کے آنے کا، تو بھی مائنڈ فریش کر، میرے بھائی سے مل کر آتا ہوں۔ شہریار اس کا موڈ صحیح کرنے کی خاطر مصنوعی غصے سے بولا تھا، مقصد صرف اسے ریلیکس کرنا تھا۔ احد جس مزاج کا بندہ تھا شہریار اچھے سے جانتا تھا، اس کے باوجود نشا کے لیے اس کا صبر و تحمل قابل تعریف تھا۔ وہ اپنی محبت کو جائز طریقے سے پانے کی خاطر پوری شدت سے جدوجہد کر رہا تھا۔ احد پر شہریار کا مان کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ نشا کے لیے اس کی کیئر کرنا، اس کو اپنے دوست کی عزت جانتے خاموش رہنا بہت معنی رکھتا تھا میر شہریار بخت کے لیے، ورنہ وہ دونوں بھائی عزت کی خاطر انا پر وار کر کے اپنا انتقام پورا کرنے والے جیدار بندے تھے۔ ان کے لیے کسی کا بھی ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی مستی کے بادشاہ خود تھے، اپنے بنائے اصولوں پر زندگی گزارتے۔ وہ دونوں شہزادے تلخ حالات سے اپنی بہن کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ میر حاتم کا سخت رویہ اس پر چڑھے خول کی مانند تھا، جس نے اسے دنیا کی نظروں میں ولن بنا دیا تھا، پر اصلیت کیا تھی اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، شاید میر حاتم خود بھی نہیں۔ وہ جیسا خود کو دنیا کے سامنے پریٹینڈ کرنا چاہتا تھا کرا رہا تھا، پر اصلیت اس سب سے الٹ تھی۔ میر حاتم اپنوں کے لیے ترستا آیا تھا، اپنوں کی محبت اس کے وجود میں بچپن سے ہی ڈال دی گئی تھی۔
ماں کو کھونے کے بعد کسی اور کو کھونے کا حوصلہ میر حاتم خود میں مفقود پا رہا تھا۔